बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर के वाक़े के बाद, जिसमें 100 से ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, शहीद हुए लोग और 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। उस तनाज़ुर में हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज एपेक्स कमेटी का इजलास जो है पेशावर में तलब किया हुआ था, जिसमें सूबाई वज़राए आला जो है, आर्मी चीफ़ और बाकी सिक्योरिटी के सीनियर हुक्काम, वफाकी वज़रा उसमें शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है जी कि दो तीन अहम नुकात जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर तब्दीली आई तो किसने उनको इजाज़त दी कि वो पाकिस्तान के अंदर आके इनको रीसेटल किया गया। फिर उन्होंने कहा है जी कि दहशतगर्दी की पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 417 अरब रुपए जो है पिछले 13 सालों में सिक्योरिटी की मद में वफाक ने सूबे को दिए हैं। ताहम ना कोई फोरेंसिक लैब यहाँ पे बनाई गई, ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया, ना CTD का जो डिपार्टमेंट है उसको मुतहर्रिक किया गया। इसके साथ साथ हमने देखा है कि लाहौर में जो एक पिटीशन दायर की गई थी PTI की जानिब से, असद उमर साहब ने उसको दरख्वास्त डाली थी कि सूबाई जो इलेक्शंस हैं असम्बलियाँ ख़त्म होने के बाद, वो गवर्नर जो हैं वो टाइम नहीं दे रहे। उसके ऊपर आज जो जज साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि गवर्नर अगर टाइम नहीं दे रहे तो आप खुद ही करवा दें और टाइम जो है दे दें। और इस हवाले से अब 9 तारीख़ को दोबारा जो है तमाम जो वहाँ पे मुतल्लिका लोग हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है अदालत ने। अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला इस हवाले से होता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की ये कोशिश है कि ये इंतख़ाबात जो हैं वो सूबाई इंतख़ाबात जो हैं उनको डिले किया जाए, और जनरल इलेक्शंस के साथ शायद वो कराने की उनकी कोई ख्वाहिश है, जिसकी वजह से हमने देखा कि KP के गवर्नर और पंजाब के गवर्नर ने खतूत जो हैं वो अरसाल किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें कोई भी टाइम फ्रेम जो है नहीं बताया गया। इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतख़ाबात के अंदर हिस्सा न लेने का फ़ैसला किया है। साथ ही साथ PTI ने APC जो बुलाई जा रही है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 7 तारीख़ को, वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तलब किया है दहशतगर्दी के हवाले से पेशावर के वाक़ये के तनाजुर में, उसमें भी शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है। आज शेख रशीद के ख़िलाफ़ 2 मज़ीद मुकदमात जो हैं, एक सिंध के अंदर और एक मरी में जो है दर्ज कर दिया गया है। और जो लॉजेस थे जिसमें PTI के अरकान स्टे कर रहे थे, उनके आज ताले तोड़े गए, और फ़रोख़ हबीब का बताया जाता है कि सामान जो है वो लॉज से बाहर निकाल के रख दिया गया है। ज़ाहिर है कि उनकी जो डी नोटिफाई करवा दिया गया था स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन के से कि इन तमाम मेंबरान के इस्तीफ़े जो है मंजूर कर लिए गए हैं, लिहाजा इनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। IMF की टीम जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन डॉलर जो है वो इंटर बैंक में 275 का हो गया, और ओपन मार्केट में कोई बता रहा है 282 में फ़रोख्त हो रहा है, 300 में फ़रोख्त हो रहा है। सो ये है मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ब साहिबा, आप सदर हैं विमेन विंग की PTI की। बहुत शुक्रिया आपका कमल साहिबा, आपने टाइम दिया। ये बता दें कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या आप लोग जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा तो नहीं है? क्योंकि बताया जाता है कि काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें PTI की जो सेकंड टियर लीडरशिप है और खान साहब के ख़िलाफ़ भी घेरा जो है उसको तंग किया जा रहा है, उनको भी अरेस्ट करने की बात हो रही है, और नायली की भी बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच वहीद साहब। आपका सवाल बुनियादी तौर पे थोड़ा सा गलत है, मैं करेक्ट कर दूं। ये खौफ की बुनियाद पे सारी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जो खौफजदा हैं PTI की लीडरशिप से, PTI की पार्टी से, PTI के वर्कर से, इमरान खान से, वो आप पे खौफजदा हो गई। ये दहशतगर्दी उनको कहते हैं खौफजदा है। भाई हमने क्यों खौफजदा होना है? हमने कोई दहशतगर्दियां की हैं? हमने कोई चोरियां की हैं? हमने कोई आधी रात को जैसे चौधरी ज़हूर पे पर्चा काटा था कि हम कोई भैंस चोरियां करते हैं? जो ये सब कुछ कर रहे हैं, अभी आपने इतना बड़ी तमहीद बांधी है कि जी इंटर बैंक में देख लें कि डॉलर कहाँ चला गया। इनकी नाअहलियाँ आप बताएं ना कि गैस की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और गैस ख़त्म कर रहे हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, बिजली दे नहीं रहे हैं। अवाम जो है वो आम अशिया खाने पीने की इस वक्त महंगाई पाकिस्तान की 50 साल तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। ये अपनी नाअहलियाँ और जो कारकर्दगी है इनकी माशाल्लाह, मुसल्लत हुकूमत की बैकडोर से छुप के आने वाली, आधी रात को मुसल्लत होने वाली, ये खौफ और हरास इनमें फैला हुआ। मुझे ये बताइएगा, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है FIR, वो
اس کی اگر آپ لیگل حیثیت دیکھیں اور اگر آپ اس کو دیکھیں آئین کے کانٹیکس میں تو اس کا ایک جورسڈکشن بنتی ہے کہ جہاں پہ کرائم کمٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نہیں کٹتی. پاکستان میں تو ایف آئی آر ایک مذاق بن گیا ہے, وہ جی فلانے بچے کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھا, اس نے دیکھا ٹی وی پہ فلانا یہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے اپنے گھر سے باہر نکل کے ایف آئی آر داخل کرا دی ہے. شیخ رشید پہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ایف آئی آریں کٹنی شروع ہو گئی جیسے اعظم سواتی پہ 45 ایف آئی آریں کٹی تھی. کیا توہین زرداری اور بلاول ہو گیا ہے. پاکستان میں ہر چیز کی توہین ہو رہی ہے, صرف عوام کی توہین نہیں ہو رہی ہے جن کے ووٹ کے حق کو سلب کیا جا رہا ہے. تو ہم نہیں ڈرے ہوئے ہیں, ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے نہ کسی کی بھینس چوری کی ہے نہ کوئی 2 نمبری کی ہے. ہم حق اور سچ بتاتے ہیں اور عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو ڈرے ہوئے تو یہ ہیں, الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. پہلے کہتے تھے جی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی تو ہم الیکشن کرا دیں گے. اب دنیا جہان کے 2 نمبر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں آئین شکنی کر کے کہ کسی طرح سے یہ اسمبلیاں ہم جوڑی رکھیں. کمل صاحبہ یہ بتا دیجئے گا کہ خان صاحب جو ہے وہ ضمنی انتخاب کا پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام جو 33 حلقے ہیں ان سے خان صاحب جیسے پہلے انہوں نے بائی الیکشنز کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا اور آلموسٹ ساری سیٹیں جو ہے وہ جیت گئے تھے, تو اس وقت کیوں فیصلہ انہوں نے کیا کہ اب ضمنی انتخاب میں نہیں جانا, یعنی جانا ہے پارٹی نے جانا ہے انہوں نے نہیں جانا؟ وحید صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے موقع ملا بات کر رہی ہوں. پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے نا, جو پاکستان کے لیڈر ہیں عمران خان, وہ اس وقت ہے پائڈ پائپر. جدھر وہ پائڈ پائپر آگے آگے جاتا ہے پیچھے پیچھے یہ سارے لگ جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں 33 الیکشن لڑوں گا, ان کی جان نکل گئی. اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی بننی شروع ہو گئی. اس کے بعد جی ہم نہیں لڑیں گے, عمران خان آ رہا ہے تو ہم نہیں لڑیں گے, ہم انکنٹیسٹڈ دے دیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں لڑوں گا. انہوں نے کہا اچھا اب عمران خان نہیں لڑا, اب ہم لڑیں گے. سوال آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیوں چینج ہو رہی ہے. پہلے تو میں یہاں پر آپ کیونکہ ایک وہ اینکر ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اور تحمل سے ایک جو پوائنٹ آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو لے کے ڈسکشن چلتے ہیں. یہ جو ڈی نوٹیفیکیشنز کیے گئے ہیں نا جی اسپیکر صاحب کی جانب سے, یہی غلط ہے اور یہ میں چیلنج کروں گی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی میں آپ کو ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل گیپ کریٹ کیا ہے. اور ماشاءاللہ جو سبز کتاب جسے آئین کہتے ہیں, جو پاکستان کی سپریمیسی میں سب سے ٹاپ پہ آتی ہے, اور اس کے بعد اگر اس سے بھی اوپر کوئی سپریم ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے, دونوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. ابھی میں اسمبلیوں کی بات کرتی ہوں, آپ نے اپنے ابتدائیے میں بڑے ڈیٹیل سے بتایا. دیکھیے جب آپ کی اسمبلی ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ٹوٹتی ہے یا توڑی جاتی ہے, ڈیزالو کی جاتی ہے, اس کے بعد گورنر نہیں آئین حرکت میں آتا ہے. آئین کی یہ شکیں کہتی ہیں کہ جناب آپ نے سی ایم نومینیٹ کرنے سے پہلے اسمبلی کو دوبارہ الیکٹ کرنے کی ڈیٹ دینی ہے. 90 دن کے بعد 1 گھنٹہ بھی آپ اوپر کریں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. کسی بھی لائر کو سمجھدار آدمی کو بٹھائیں وہ آپ کو الیکشن لیکن آج عدالت میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی 90 دن تو گزرے بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں تو آپ لوگ تاریخ دے دیں, ڈیٹ دے دیں اور الیکشن کروائیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو تیار ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اس وقت جو میں وہی صاحب ایک عرض کر دوں, جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوئی اس دن سے لے کے آپ ڈیٹ 90 دن کی نکال لیں تو وہی ڈیٹ بنتی ہے آئین کے حساب سے. صحیح ہے. گورنر صاحب جن کو ڈمی کے طور پہ لگا کے استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ ڈمی سی ایمز لگا کے اور پھر ان کو اس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں انہوں نے غیر آئینی حرکتیں کی, کوئی آپ پوسٹنگز ٹرانسفرز نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن کے بھی یہ رولز ہیں, کوئی پروجیکٹس نئے نہیں دے سکتے, جو چل رہے ہو وہ 6 مہینے پہلے لیکن وہ جو ایس ایچ او کی بات کر رہی ہیں آپ, جی ہاں 80-82 کی, وہ تو انہوں نے بھیج دیا ہے نا الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان کے نیمز کلیئر کریں پوسٹنگ جو ہم کر رہے ہیں. تو یہی تو بات ہے, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہی 15-20 لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے 25 مئی اور 25 سے پہلے 22, 23, 24, 25 مئی کو چادر چار دیواری کا استحصال کیا, جراؤ گھراؤ کیا, دہشت کی فضا قائم کی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت میں رانا ثناء اللہ کے اوپر جس طرح سے مطلب ان کو اریسٹ کیا گیا, 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی, اور اسی طرح نون لیگ کے سارے لوگ تقریباً بڑی لیڈرشپ جیلوں میں گئی, پی ٹی آئی کی زرداری صاحب جیل میں گئے, ان کی ہمشیرہ کو جو ہے فریال صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا, تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ تو ابھی ہم نے کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی اور نہ کوئی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم کر رہے ہیں, یہ تو آپ خود ہی اپنے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب پہ واقعی کیس جو ہے نا ہیروئن کا نہیں قتل کا بنتا تھا. عابد شیر علی کے والد صاحب نے جو بیان دیا اس کی روشنی میں ان پہ کیس بنتا تھا. 14 قتل جو دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں اس کا کیس ان پہ بنتا تھا.
15 किलो हीरोइन डालने वाले सर्विंग एक आर्मी के जनरल थे, उन पे इनको जाके जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये मेरा जो क्लिप है ना, प्लीज इसको एडिट मत करिएगा, इसको एज इट इज चलाइएगा। वो जनरल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पूरी बातचीत की थी एंटी नारकोटिक्स वाले ने, तो उनको बुला के बिठाए ना, उनसे पूछे कि ऊपर वो कौन किधर बैठा है हुआ? तो शवाहिद। ऊपर देखें, आपकी काबीना प्राइम मिनिस्टर साहब जी थे। जी बिल्कुल, ऊपर तो अभी भी बहुत कोई बैठे हुए हैं। और अब आप जो कह रहे हैं ना, अभी पार्टी शुरू हुई है, जो असेंबली में भी कहते थे मैंने अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी है। अब वो जान तो सबने ही अल्लाह को देनी है, किसी ने और किसी को देनी है तो बताएं। सबने अल्लाह को जान देनी है। बिल्कुल, मेरी जरा आज सुन लेना, लंबे लंबे सवालों के मुख्तसर जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। जी प्लीज। पार्टी शुरू हुई है का मतलब ये है कि आप इंतकामी कार्रवाइयां करेंगे, यहाँ पे कोई आवाज उठाएगा, कोई बोलेगा आप आज़ादी राय कहाँ गई, आज़ादी सहाफत कहाँ गई। इमरान रियाज खान को दूसरी दफा उठा लिया, अरशद शरीफ का कत्ल हो गया, मुकदमा चलने नहीं देते, माँ उनकी व्हील चेयर पे आके दुआइयां फरियाद कर रही हैं, बच्चे उनके फरियाद कर रहे हैं। कौन सा मुल्क बना रहे हैं आप? आइन और कानून की धज्जियां उड़ानी, खुल के उड़ाए ना, लगाए फिर करें इम्पोज यहाँ पे जो कुछ आपने और करने का कोशिश करनी है। ये दरवाजों के पीछे से बंद कमरों से ये फैसले नहीं हम मानने वाले हैं। और जहां तक इस हुकूमत की बात है, मैं आपको बता दूं, आप जिनकी गिरफ्तारियों की बात करें, इनके केसेस तो निकालें, किस पे ये गिरफ्तार हुए थे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे केस बनाए थे और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे केसेस बनाए हुए थे, हमने थोड़ी इन पे केसेस बनाए थे। ये एहतसाब के अमल तो इन्होंने खुद शुरू किए थे। जस्टिस कयूम की दोबारा ऑडियो चलाएं ना, मेरे इसी मेरे बयान के साथ चलाएं। कौन थे मियां साहब थे, आपकी बात बिल्कुल बड़े मियां और छोटे मियां ने मिलके जरदारी साहब को मारा कुटा था। एक मिनट बात सुन लेना, उनकी जुबान काटने वाला वाकया किस दौर में हुआ? बेनजीर भुट्टो के साथ किसने असैसिनेशन कराई? हमने तो नहीं कराई, इमरान खान ने तो नहीं कराई, ना इमरान खान की पार्टी ने कराई, ना उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन हमने कराई, ना उनकी अल्लाह माफ करे असैसिनेशन हमने कराई। इनके दौरे हुकूमतों में ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब एक तो हुकूमत में थे, दूसरा उनको जाके अमेरिका में ये बयान नहीं देना चाहिए था जलसे में कि मैंने कहा था शायद खाकान अब्बासी तुम्हें मैं गिरफ्तार कर लूंगा एंड ही वाज अरेस्टेड। तो इस तरह की जो चीज़ें, ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं या स्टंट होते हैं, लेकिन वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी गवर्नमेंट के अंदर ये लोग अरेस्ट होते रहे, वो तारीख का हिस्सा बन गए हैं। मतलब यू लाइक इट और नॉट? नहीं, आई डोंट लाइक इट। मैं आपको इस चीज पे क्लैरिफाई कर दूं, इमरान खान साहब हिस्ट्री में और भी बयान दे रहे हैं, वो भी सुन लें कि जो इन पे नैब के बड़े बड़े केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, और बाजवा साहब की मेहरबानी से ये सारे जो अंदर गए थे उनकी मर्जी से जाते थे ना, और उनकी मर्जी से बाहर भी आ जाते थे। लेकिन उस वक्त इमरान बोलना खान ने चाहिए तो क्लियर था। बात की है। नहीं, उस वक्त कैसे बोलते? एक सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब एक चीज पे ऑन बोर्ड है और आपकी तमाम एजेंसीज इनके खिलाफ ला के सामने सबूत रख रही हैं और आपकी अदालतें इनको कन्विक्ट कर रही हैं, तो सवालिया निशान किस पे उठना चाहिए? अदालतों ने क्या गलत फैसले दिए थे? गलत दिए थे तो आप ठीक कर लें। चलें, ये अच्छा हुकूमत की एम्बिट में नहीं आता। मेरी बात सुन ले, अर्ज सुन ले हम ये वहीद साहब, इमरान खान ना थानेदार है, ना एसएचओ है, ना इंक्वायरियां करता है, ना वो किसी की फैक्ट फाइंडिंग करता है। उसको जो रिपोर्ट सामने रखी गई, उन्होंने वही बात की। एहतसाब ने या नैब ने तो जो केसेस बने हुए थे वो हमारे हुकूमत में आने से पहले के केसेस थे, उनको परसू करवाना करना वो एक आइन का वो कोर्स है, वो कोर्स ऑफ एक्शन है कि आइन तो यही के बात तो मुताबिक फवाद उनको चौधरी के हवाले से ये हुकूमत ये थोड़ी है। मेरी बात सुनिए, फवाद चौधरी को क्या वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने जाके जो है दरख्वास्त दी है उनके खिलाफ मैं फवाद चौधरी की जिस दिन तो इसके अंदर फवाद चौधरी को, मेरी बात सुने, पहले दिन फवाद चौधरी साहब अदालत में पेश हुए ना, जितना आर्ग्यूमेंट हुआ मैं वहां मौजूद थी। इतना वीक आर्ग्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उनके लॉयर ने, कि उसको बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान का मामे खान बन के आ गया हूँ। वो जी फलानी जगह पे भी बात ना करे, फलाने इदारे को भी बात ना करो। भाईजान आप अपनी बात करो। आपको पता है जो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है उसके मुताबिक वो अपना स्टेटस फेडरल गवर्नमेंट का क्लेम कर रहे हैं। वो उन पे तो कंटेम्प्ट होनी चाहिए कि आप अपने आप को समझ क्या रहे हैं, जो आप झेली इदारे हैं इनका, और आप फेडरल गवर्नमेंट नहीं है और आप अपने आपको फेडरल गवर्नमेंट एप्लीकेशन के तहत वो कर रहे हैं क्लेम। तो ये जो केस खेल रहे हैं ना, बिस्मिल्लाह करें, आ जाएं। माशाल्लाह हमारी अदालतों में जो साइलिन पिछले 20 लाख से ऊपर के केसेस फंसे हुए हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन जो अभी केसेस चल रहे हैं, एफआईआर चल रही हैं, 45 एफआईआर अभी शेख रशीद पे कट जाएंगी। तो बस सारे पाकिस्तान के वकला इसी पे लगे रहेंगे। दो सवाल, एक तो ये है कि जो लार्जर बेंच बन गया न्यायालय के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बिकॉज इमरान खान साहब ने ऑब्जेक्शन लगाया था चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि ये पहले इन्होंने इस दरख्वास्त को यानी सुनने उन्होंने खारिज कर दिया था या फारग कर दिया था, लेकिन अब क्यों हो रहा है? तो उस पर लार्जर बेंच बन गया। क्या इससे कोई, डू यू थिंक देयर इज अ वाइब्स कि जी इमरान खान साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई करने की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, अभी मरियम बीबी की मैं बातें कोट करूं ना, जो बाहर खड़े होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बयानात देती रही,
مختلف سرونگ جرنلز کے نام لیتی رہی کہ انہوں نے عدالتوں کو انفلوئنس کیا. میں مریم کی ہی زبان سے آپ کو بتا رہی ہوں. مریم صاحبہ نے فرمائش ظاہر کی ہے کہ عمران خان نااہل کیا جائے, اور اوپنلی کہتی ہے, اسٹیٹمنٹس اس کی آپ اٹھا کے چلا دیں, اپنے پروڈیوسر کو کیا بھی نکال دیں گے. 50 سے زیادہ ان کی اسٹیٹمنٹس اور ان کے سارے جو نیچلے وہ ان تو کے لیول غلامین ہیں پلینگ وہ فیلڈ سارے کی بات کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ جو بھگوڑے میاں ہیں نا باہر بیٹھے, جو پاکستان کی عدالتوں سے کنوکٹ ہو کے گئے ہوئے ہیں, ان کو واپس لانے کی ایک ہی انہوں نے شرط رکھی ہوئی تھی. پہلے وہ جنرل باجوہ کو یہ شرطیں دیتے تھے, جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو, کہ میں تب آؤں گا جب آپ اصلی شیر کو بند کریں گے, میدان سے فارغ کریں گے. ابھی بھی ان کی ہمت نہیں بیچاروں کی وہ پڑی ہے کہ اتنی پکڑ دھکڑ, اتنی فاشزم, اتنے سب کی زبان بندیوں کے باوجود, سوشل میڈیا پہ پابندیاں, بجلی آ نہیں رہی, انٹرنیٹ سلو کر دیا ہے, بندے پکڑ پکڑ کے اندر ڈال رہے ہیں, پھر بھی ان کی ہمت نہیں ہو رہی. تو اگر آپ نے فرمائشی نااہلی کرنی ہے, بسم اللہ کریں, ہمیں کوئی خوف زدہ نہیں ہے. آپ اگر ایک عمران خان نااہل ہوتا ہے نا, تو یہ سمجھے کہ 22 کروڑ عوام کا اپنے جو اس وقت حق خود ارادیت ہے اس پہ آپ نے لائن ماری ہے. آپ ان کی نااہلی کے بعد بھی اہل نہیں ہوں گے, یہ میں بتا دوں. لارجر بینچ بنائے, جو مرضی بنائے, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, اور قانون کی لڑائی ہم نے قانونی طور پہ لڑی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 10 مہینوں کی ہماری سٹرگل دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ہم نے باہر سڑکوں پہ بھی لڑائی لڑی ہے, لیکن قانون کی جنگ ہم نے قانون کا احترام کر کے آئین اور قانون کی حدود میں لڑی ہے. اور ایک آج آپ نے لاجز والی بات کی تھی, میں اس پہ احتجاج کرتی ہوں. انتہائی یہ فاشزم اور اگریسو قسم کا سٹانس ہے. ابھی جو جن کو زبردستی انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا, جب وہ کہہ رہے تھے کہ کرو ڈی نوٹیفائی, تو تب کرتے نہیں تھے, تب التے دیتے تھے, بہانے کرتے تھے, ہیلے کرتے تھے. آج مجسٹریٹ صاحب نے جناب لیٹر لکھ دیا اور جا کے دروازے توڑ توڑ کے خواتین ایم این ایز کے بھی لاجز کو خالی کیا جا رہا ہے, ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے. ایک ہفتے میں مجھے, اور میں اب آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہوں, ذرا اسپیکر صاحب رپورٹ دیں کہ ان لاجز کو خالی کرا کے یہاں پہ کن کو آپ نے لاجز دینے ہیں. کیا مریم اورنگزیب صاحبہ کا بوتیک دوبارہ وہیں پہ چلے گا, یا آپ نے اپنے ملازمین کو, اپنے جو زمینوں سے آنے والے لوگوں کو یہ سارے لاجز الاٹ کر کے اور وہاں پہ فل پارٹی ٹائم کرنا ہے. ہم بھی آپ سے ڈیمانڈ کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ عوام کے پیسوں سے سارا خرچہ ہو رہا ہے, اور لوگ جو اپنے وہاں پہ ایم این اے جو ایم این اے شپ جن کی ختم ہوگی ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے, آپ کے ملازمین, آپ کے منشی اور آپ کے جو ادھر ادھر کے لوگوں کی رہائش کے لیے بھی یہ لاجز نہیں ہیں. بہت شکریہ, نہ ایم این اے بہت شکریہ ہاسٹلز قمر, ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ لنڈن سے واپس آئی ہیں. انہوں نے اپنا ایک کیمپین جو ہے پنجاب کے اندر پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کی, بیکاز ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے چیف آرگنائزر پارٹی کا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے چل کے. لیکن اب انہوں نے ایک پارٹی کو دوبارہ سے ری آرگنائز کرنے کا جو ان کو ایک ٹاسک ملا ہے, وہ صرف پنجاب کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ان کا پلان ہے موو کرنے کا, تاکہ پارٹی کو آنے والے انتخابات کے لیے تیار کیا جائے. بٹ آن دا ادر ہینڈ فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کے اندر بہت بڑے چیلنجز ہیں. پشاور میں جو کچھ انفارچونیٹلی اس ویک کے شروع میں جو کچھ ہوا, اتنی قیمتی جانیں جو ہے ضائع ہو گئی. آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی وہاں پہ ہوا, وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی. ان تمام معاملات کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب, فارمر گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے اور سینئر ترین رہنما ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے. دو اہم چیزیں ان کی حوالے سے, ایک تو یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ کئی دہائیوں سے وہ بالکل جڑے ہوئے ہیں, مشکل وقت بھی آئے تو انہوں نے اپنی جماعت کو نہیں چھوڑا. اور دوسرا یہ ہے کہ سخت سے سخت سوال بھی ہو تو بڑے دھیمے اور پولائٹ انداز میں جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ جھگڑا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اعظم پشاور میں تھے, کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ تناظر کے اندر کافی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی مورلائز فیل کر رہی تھی ہماری پولیس کے پی کی اور وہاں کے لوگ جو ہیں, سو کتنا مورل بوسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی میٹنگز یا اجلاس یا جو ایک میسج جاتا ہے ٹاپ لیول پہ وہ عوام کے اندر اور فورسز کے اندر آتا ہے؟ دیکھیں جی, ڈی مورلائزیشن کی جو بات آپ نے کی ہے وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ صرف ہماری فورسز کا نہیں, پوری قوم کا اس وقت جو واقعہ ہوا ہے مسجد کے اندر, اس سے تو پوری قوم کیا پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے.
تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو تو نظر انداز کرنا ناممکن ہے. لیکن آپ نے یہ سوال کیا کہ وزیر اعظم صاحب کے آنے سے آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی یہاں پر، اور اس سے جو کوئی مورال بوسٹنگ ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ آپ آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے آنے سے بے پناہ مورل بوسٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ ہماری فورسز نے، ہماری پولیس نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے حکمران اللہ کے کرم سے ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا لیکن ملک کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ ان کو دے کر رہوں گا. انہوں نے اپنی جماعت سے بھی بڑھ کے کہا کہ جماعت کو بھی قربان کر دوں گا اس عوام کے مسائل پہ، اور ان کو جو بھی سہولیات دینی پڑی وہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے جو سب سے بڑی اب آپ نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہاں پر 7 تاریخ کو اجلاس بلا لیا ہے پورے اس کا پی ڈی ایم کا، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں عمران خان کو بھی دعوت دی گئی ہے. عمران خان صاحب نے شرکت سے انکار کر دیا ہے. لیٹ اس سی کہ اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے. دیکھیں جی، شرکت سے اگر وہ انکار کریں گے تو ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. ان کی جو تھوڑی بہت ساکھ باقی ہے وہ بھی اس نہ بیٹھنے سے میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ اس کو گالیاں دیں گے. تو یہ تو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اس کے ایڈوائزرز کو. ایک طرف آپ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہی پاکستان کے اندر ایک ریل جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. سو اس ماحول کے اندر پھر آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں جی، آپ نے شیخ رشید زادی کی بات کی کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور اس کو پکڑا گیا اور یہ کیا گیا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کتنا خوش تھا. وہ خوشی سے پھول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تو میں چاہتا تھا. دل میں اس کا یہی تھا کہ آج اس کی امپورٹنس اور بڑھ گئی. اس کی جو وہاں پر علاقے میں ایک وہ تھی کہ عوامی لیڈر ہے اور چائے کی دکان پہ کھڑے ہو کر چائے بھی پیتا ہے اور انٹرویوز بھی دیتا ہے. وہ اس گرفتاری سے وہ مزید وہ سمجھ رہا ہے کہ میری لیڈرشپ میں مزید اس کی شہرت میں تو اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن حکومت کی جو شہرت ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، بیکاز بڑے بڑے چیلنجز ہے. دہشت گردی کا چیلنج جس کے لیے آج وزیر اعظم پشاور میں تھے آپ کے شہر میں، اسی طرح معیشت کے IMF والے بیٹھے ہیں، اور آج پرائم منسٹر اپنے خطاب میں کہا کہ بہت ٹف ٹائم وہ ہمیں دے رہے ہیں. یہ الفاظ تھے ان کے. اگر آپ نے آج موقع ملا ہو، آپ نے پرائم منسٹر کی سپیچ سنی اوپننگ، تو ٹف ٹائم دے رہے ہیں تو یو شوڈ فوکس آن اکانومی. بالکل دیکھیں، ٹف ٹائم انہوں نے دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شک والی بات بھی نہیں ہے. اور یہ جو بھی IMF کر رہا ہے وہ اٹ ول گو ان دا انٹرسٹ آف پاکستان. آئی ٹیل یو، یہ جو مہنگائی کا وہ آ رہا ہے اور IMF جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ اسی لیے کر رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اگر IMF نہیں ہوگی تو ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ہمارے ساتھ. جگڑا صاحب، اللہ نہ کرے کہ ہم اس پوزیشن پہ پہنچے کہ یہاں پہ عوام بھوکی مرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی نااہلی ہے اس ملک کے اندر 70-75 سالوں سے. کہ میں نے پہلے بھی یہ ایک ریکویسٹ کی تھی اپنے حکمرانوں سے کہ پچھلی 5 جو حکومتیں ہیں، جنرل مشرف سے لے کے 2002 سے لے کے 22 تک کی جو حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے جتنے بھی قرضے لیے ہیں، بیکاز یہ سارے کا سارا نزلہ آج قرضوں کی وجہ سے عوام کے اوپر پڑ رہا ہے جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 52,000 ارب کے قرضے جو ہیں وہ جو حکومتوں نے لیے ہیں اس پہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے؟ آج پرائم منسٹر کہہ رہے تھے 417 ارب جو ہم نے دیے ہیں KP کو، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. تو 52,000 ارب کے جو قرضے لیے ہیں اس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کنہوں نے یہ پیسے کھائے ہیں اور کہاں گئے ہیں یہ پیسے؟ دیکھیں جی، یہ اس کے لیے اگر آپ جائیں نا تو آپ کو 70 سال پیچھے جا کر اور یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی
کہ یہ قرضے کیسے بنے اور کیسے ہوئے اور کیوں ہوئے. دیکھیں بین الاقوامی قوتیں لگی ہوئی ہیں آپ کو اس طرف لے جانے میں کہ اس پاکستان کو کمزور ترین ملک بناؤ. یہ دیکھیں اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کو وہ ختم کرنا تو ناممکن ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ یہ رہے گا. تو اس کو ختم کرنا اور اس کی اسٹریٹجک پوزیشن سے انکار نہیں ہے. اب ادھر افغانستان کو دیکھ لیں, افغانستان اور پاکستان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ دنیا ان کو جھگڑا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو حکومت ہے آج, انہوں نے عمران خان صاحب کو مہنگائی کی وجہ سے چلتا کیا, یعنی یہی لانگ مارچز ہوتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. اس میں مولانا صاحب نے بھی کیا, بلاول صاحب نے بھی, مریم صاحبہ نے بھی, حمزہ صاحب نے بھی. آج آپ دیکھیں کہ اپریل کے بعد 9 ماہ کے اندر جو سیلاب آیا ہے, whosoever is responsible, عوام تو رسپانسبل نہیں ہے نا جی. آج عوام کے اوپر سارے کا سارا نزلہ گر رہا ہے نا, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بجلی مہنگی ہوگی, گیس. میں دیکھیں میں آپ کی بات مانتا ہوں, بالکل مانتا ہوں. عوام کو یہ جو دکھ پہنچ رہا ہے اس کا ہمیں احساس ہے, بہت میں سمجھتا ہوں بہت احساس ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں. لیکن یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ دیکھ لیں نا عمران خان کے دور میں جو کچھ تو اس ہوا. لیے اور تو میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم دیکھیں 75 سال پیچھے نہ جائیں, 2002 کے بعد زیادہ قرضے بڑھے ہیں اس ملک کے اندر 20-22 سالوں میں. آپ اس کی انویسٹیگیشن تو کروا دیں نا کہ کون ذمہ دار ہے. صرف عمران خان ذمہ دار ہے تو جو ذمہ دار ہے آپ اسے کہیں یار ہم کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ اپنے ایسٹس بیچیں, اس ملک کا قرضہ ختم کر دیں, ختم بات. دیکھیں جی جو بھی ذمہ دار ہیں تو ان کے پاس کیا, تم آپ کا اپنے ایسٹ بیچ کے وہ ملک کا قرضہ ختم کر دیں گے. اور گاڈ سے جی ذرا سوچیں, یہ پاکستان ہے, کوئی معمولی قوت نہیں ہے, بہت بڑی قوت بھی ہے اور ایک بہت بڑا ملک بھی ہے. اس کو انڈیویجولز نے اگر بہت بھی کچھ کھایا ہے تو وہ اس سے قرضے ختم آپ کے نہیں ہو سکتے. آپ کے قرضے جہاں پہنچ گئے ہیں, اللہ ہی ہماری مدد کرے اور یہ قرضے ختم ہوں گے. جھگڑا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ واپس آئی ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب جیسے کچھ ایسے, وہ تو چلیں اپیرنٹلی سامنے آ گئے, کچھ ایسے لوگ ہیں, آپ ماشاءاللہ بہت سینئر رہنما ہیں. مریم صاحبہ کی لیڈرشپ کے نیچے جو ہے آپ بھی کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تیار ہوں گے, اور باقی بھی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مریم صاحبہ کی لیڈرشپ کو آپ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ دیکھیں جی مریم صاحبہ کو کیوں بھیجا گیا؟ مریم صاحبہ بیماری کے باوجود بھی میاں صاحب نے اس کو وہاں پر جو علاج ہو سکتا تھا وہ کر کے اور فوری طور پر کیوں بھیجا ہے؟ اسی لیے بھیجا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کو پارٹی اور حکومت دونوں چلانے میں عوام کے جو مسائل تھے ان پہ اتنی توجہ دیتے تو پھر پارٹی سفر کر رہی تھی. اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو ایز چیف آرگنائزر اور سینئر وہ کر کے پریزیڈنٹ کر کے یہاں پر بھیج دیا. اور وہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کو انہوں نے سپیس دی ہے کہ اب وہ جو کام کر رہے ہیں آلریڈی کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے. ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو تو شاید خاقان عباسی صاحب کا جو آبجیکشن ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شاید خاقان عباسی صاحب کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل درست ہیں, ہم ان سے انکار بھی نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے ضرور, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف میرے محسن ہیں, مجھے ان کا احترام ہے, ان کے سامنے میں کوئی بھی بات غلط نہیں کر سکتا. یہاں اس وقت جو میری ڈفرنسز آئے ہیں وہ پریویس ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کی وجہ سے انہوں نے ان پہ ایک سٹینڈ لیا ہے کہ اس نے ایک سیکریفائس کر کے اپنا اور یہاں فائنانسز کو سنبھالنے کے لیے کچھ کیا تھا اور اس کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ڈار صاحب کو ان کی جگہ لایا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں نہ جماعت چھوڑتا ہوں نہ جماعت دوسری بنانے کی کرتا ہوں, میں واپس چلا جاؤں گا اور گھر بیٹھ جاؤں گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب گھر بیٹھ گئے تو انہیں
اور ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این پورے پاکستان کے اندر اس میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ میاں صاحب کو واپس کیوں نہیں لاتے آپ لوگ؟ جی, میاں صاحب ہر وقت واپس آ سکتے ہیں, آئیں گے. ان کے سب کچھ اللہ کے کرم سے کلیئر ہے. جو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے کیس میں جب ہائی کورٹ نے دیکھا کہ ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ پھر نواز شریف کے خلاف تو کیا مقدمہ ہے کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ لے کر کیوں واپس کیا, پاکستان کیوں نہیں بھیجی. تو اس چیز پہ اس کو نائل کر کے تو ججز نے بھی کہا کہ دس از ریڈیکولس, یہ تو مذاق ہے اس آدمی کے ساتھ کہ جو جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا. واپس کب آ رہے ہیں آپ بھی؟ کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, کب آ رہے ہیں واپس؟ جی, واپسی ان کی انشاءاللہ اینڈ آف فیبروری کا وہ ہے, بات ہوئی ہے. لیکن I will not say that this is something definite. In this country you can't say anything today and tomorrow it will be the same. No, things keep on changing. اتنے fast changes ہو رہے ہیں کہ آج ایک رات کو ایک بات کریں تو صبح حالات دوسرے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ اقبال ظفر جگڑا صاحب, فارمر گورنر کے پی, مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پشاور کا جو افسوسناک واقعہ ہوا اس تناظر میں آج, جیسا میں نے پہلے بھی کہا پروگرام میں, کہ ایپکس کمیٹی کا پشاور کے اندر اجلاس ہوا وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی. سو واٹ از دا اسٹریٹجی؟ کیا دوبارہ سے کوئی نیا آپریشن شروع ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپریشنز تو جاری ہیں, یعنی انٹیلیجنس بیس آپریشن, یا کہیں بھی حملہ ہوتا ہے یا کوئی کاؤنٹر کیا جاتا ہے تو وہ تو سلسلہ ایک جاری ہے. لیکن کیا کوئی جس طرح سے رد الفساد ہم نے دیکھا تھا یا ضرب عضب جیسا کوئی نیا آپریشن جو ہے وہ حکومت سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا بھی اعلان کیا ہے؟ اس تناظر میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اکرام سہگل صاحب. آپ مصنف ہیں, کالم نگار ہیں اور بزنس مین ہیں, ایکسپرٹ ہیں ریجنل جو سیکیورٹی کے اور باقی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر. بہت شکریہ اکرام صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج بھی وزیر اعظم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ سے لا کے پاکستان کے اندر ری سیٹلمنٹ کی بات کی گئی. اور یہ ایک انٹرویو میں عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تھا, غالباً اس حوالے سے انہوں نے بتایا تھا. سو ڈو یو تھنک کہ وہ جو پالیسی تھی مذاکرات کی, اس نے ان لوگوں کو اسپیس ان کے لیے اوپن کر دی کہ ایک دفعہ پھر آ کے فارم آف فاٹا اور کے پی کے علاقوں کے اندر آ کے انہوں نے دہشت گردی کے یہ جو کاروائیاں ہیں انہوں نے شروع کر دی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو جو ری سیٹلمنٹ کی بات ہوئی تھی وہ ان سے ہوئی تھی جو ہائنس کرائمز میں لوگ انوالو نہیں تھے, ٹیررسٹ. ٹیررسٹ کے اندر بھی بہت لوگ ایسے تھے جو فورسبلی ٹیررسٹ بنائے گئے تھے. فار ایگزامپل آپ وہ ایسے کرتے تھے, دہشت گرد جاتے تھے گھر گھر سے اور فیملی سے 2-3 بچے لے لیتے تھے, اور اگر وہ بچے نہیں آتے تھے تو وہ ماں باپ کو مار دیتے تھے وہاں پر سوات میں پرٹیکولرلی. تو نیچرلی وہ بہت سے ٹیررسٹ ایسے تھے جو ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بیکم ٹیررسٹ بٹ دے ور فورسڈ انٹو دی ٹیررسٹ کیمپ. تو نیچرلی اس پر اوور دی ایئرز پاکستان آرمی نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر انہیں وہ ری ایجوکیٹ کر کے ان کو دیکھا گیا تھا, ان کو کمپلیٹلی ایک طرح کی سفٹنگ کی گئی تھی کہ بھائی کون ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے کون نہیں ہے وغیرہ. تو ری سیٹلمنٹ جو کی گئی تھی میں سمجھتا ہوں وہ کوئی بیڈ آئیڈیا نہیں تھا. اور بٹ آپ ایک بات میں واضح کر دوں کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ کبھی بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, ٹیررسٹ پر سے. تو جو آپ لوگوں نے گینز پاکستان آرمی نے کی اوور دی ایئرز ڈیو ٹو ویریس آپریشن, پرٹیکولرلی جو آپریشن لانچ ہوئی تھی جنرل رئیس کے زمانے میں اور پھر اس کو فالو اپ کیا تھا جنرل باجوہ کے زمانے میں, اس کی جو گینز تھی وہ ہم نے یوز اس طرح کی کہ ہم نے جو ہماری نیشنل ایکشن پلان
جو بڑی اچھی ایک پلان تھی اس کے اندر ہم کلیئر اس کو فالو اپ نہیں کیا اور ہم کمپلیسنٹ بن گئے. اور کمپلیسنسی کے ساتھ ہم نے یہ سمجھا کہ ناؤ دیٹ یہ افغانستان کے حل کی طرف جا رہا ہے, یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ افغان طالبان کو کنٹرول کر لیں گے. اور فار فرام دا ٹروتھ, جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں بہت فرق تھا. افغان طالبان مینلی فائٹ کر رہا تھا اپنے سرزمین سے ایکسپیل کرنا فورن فورسز کو. ٹی ٹی پی جو تھا وہ یہاں پر آئیڈیالوجی چینج کرنے کی بات کر رہا تھا. تو آپ کی جب مقصد ڈفرینس ہوتی ہے تو آپ اس مقصد کو دیکھ کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. نا دیکھیں بلیم گیم تو سب بلیم گیم, میں اگر کہ بولوں کہ کس کو بلیم کریں, میں کسی ایک ادارے کو نہیں بلیم کر سکتا, میں کسی انڈیویجول کو نہیں بلیم کرتا. میں کلیکٹیولی بولتا ہوں کہ ہماری ایک ایک کمپلیٹلی انریلسٹک تھنکنگ تھی کہ یہ طالبان فائنلی گھر میں نہیں آئیں گے اور پھر وہی کام نہیں کریں گے. انہوں نے کرنا ضروری تھا. آخر 30% آف افغان طالبان اور فائٹنگ ان افغانستان, یہ لوگ یہیں کے تھے, پاکستان کے تھے, وہ ٹی ٹی پی کے نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ لنکس تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو نیچرلی جب وہ واپس آئے یہاں پر اور ان کی سیلف تھی, ہم نے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ نہیں کیا, ان کی سیلف ہر شہر میں تھی. اور یہ میں پولیٹیکل ول نہیں تھی کہ ان کو ٹیک آؤٹ کرنا. میں اگین کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی انڈیویجول کے اوپر میں بلیم نہیں کروں گا, لیکن کلیکٹیو پولیٹیکل ول نہیں تھی پاکستان میں کہ ان دہشت گردوں کو ختم کرنا. نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ دہشت گرد کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. دوسری, لیٹس گو بیک, آپ نے کورٹس اسٹیبلش کی, کورٹس آپ نے اسٹیبلش کی اور کورٹس کے اندر آپ نے وہ کر دیا, کنوکٹ کر دیا, اور آپ نے وہ جو لا بنائی اس کو اس طرح کی کہ وہ کنوکشن ایکسیپٹ فار ہائی کورٹ وہ کال اینڈ کوشچن نہیں ہوگی. پشاور ہائی کورٹ نے سب کو فری کر دیا, بتے ہو ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کس کو بلیم کرتے ہیں؟ آرمی نے اتنی فائٹ کر کے سیکریفائس دے کے, پولیس نے اتنی سیکریفائس دے کے, فرنٹیئر کورٹ نے اتنی سیکریفائس دے کے, آپ نے لوگ ان کو پسپا کیے, ان کو مارے, ان کو پکڑے, اور جب آپ لائے کورٹ کے سامنے, کورٹ نے اپنی ایک ہولسٹک ایٹیٹیوڈ کر کے ان کو بولو جی ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ان کو پکڑا کیوں گیا؟ ٹھیک ہے, اب ان کو بلیم کیوں نہیں کرتے؟ جوڈیشری بھی ان کے اندر انوالو ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو کسی ایک انسٹیٹیوشن, جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا فوج ہو یا فرنٹ کور ہو, یہ سب ایک ادارے میں آتے ہیں پولیٹیکل ول. اگر آپ کے پاس پولیٹیکل ول ہوتی ہے کہ ٹیررسٹ کو آپ نے پسپا کر دیا ہے, آپ ان کی سیلس کو نہیں چھوڑتے, اور پرٹیکولرلی آپ ان کے سیلس کو نہیں چھوڑتے ان دی اربن ایریاز, مینلی ان کراچی, مینلی ان پشاور. ٹھیک ہے جی, آپ نے کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو فری بارڈرز کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کوئی کوہرنٹ پالیسی تو ہے نہیں. جب تک اچھا اکرام صاحب جی, میں آج وزیر اعظم نے کہا جی کہ کیونکہ ریسورسز کی کافی زیادہ سوالات اٹھائے جاتے رہے کہ جی سی ٹی ڈی کو جب وہاں پہ بنو میں ہم نے دیکھا تھا کہ سی ٹی ڈی کے اوپر وہاں پہ تقریباً 35 کے قریب بتایا جاتا ہے, بعد میں جب خبریں آئیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اپنا ٹیررسٹ نے, اور پھر ہمارے جو اسپیشل فورسز کے لوگ ہیں انہوں نے جا کے ان کو ختم کیا. تو حکومت نے آج بھی, وزیر اعظم نے کہا کہ 417 ارب 13 سال کے اندر ہم نے دہشت گردی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے صوبے کو دیے اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. اب جو استعداد ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو, پولیس ہو, ہماری سول آرم فورسز جو ہے ان کی, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی جو ہے واقعی میں اوور دا ایئرز جو ہے وہ کم ہوتی گئی, پولیٹیکلی بھی ہم ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ریلیکس دیکھتے رہے جس کی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ سے ری ایمرج ہوئے, اور پولیس کے اندر بھی وہ اتنی استعداد ابھی نہیں ہے کہ وہ ان بڑے بڑے واقعات کو جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹیکل کر سکے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جب یہ ٹیررزم ہوا, کاؤنٹر ٹیررزم, آپ کی پولیس تو اکوپ نہیں تھی. وہ تو پولیس سے پہلے آپ نے فرنٹیئر کور میں اکوپ کیا. فرنٹیئر کور کو جب تک کرتے فوج بیچ میں آئے. مین بیٹل تو فوج نے لڑا ان دی ایریاز آف سوات اینڈ آل اینڈ ریڈ, بٹ اسٹل جو ایکچوئل فائٹ کی گئی وہ فرنٹیئر کور نے کی اور وہ پولیس نے کی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کے پی کے پولیس نے بہت اچھی لڑائی لڑی اور بہت سیکریفائس دی, اور سملرلی پنجاب پولیس. لیکن اگر آپ ایک ٹیررسٹ کو پکڑ کے آپ لاتے ہیں اور جوڈیشری کے سامنے کسی بھی کورٹ میں, اور وہ
कोर्ट उनको छोड़ देता है, ठीक है जी, उनको आप तो कुछ नहीं बोलते, नंबर 1। नंबर 2, आई एम सॉरी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल नहीं एग्री करता तनकीद करना जाए तो आप पीछे जाएंगे तो आप चले जाएंगे वापस। जब रहीम शरीफ साहब ऑपरेशन लॉन्च कर रहे थे उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब लॉन्च करने नहीं देते, बाद में हमने ऑन किया कि हाँ हमने किया। देखें, छोड़े तनकीद को, छोड़े आप इसको कि ऑडिट करेंगे और किसको ऑडिट करेंगे आप, वो छोड़ें, आप बात करें, आप आगे उनको कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने बुलाया ऑल पार्टीज को वगैरह वगैरह। अब देखते हैं कि ऑल पार्टीज आती है टेबल पर नहीं आती, वो दूसरी बात है, लेकिन आप फॉरवर्ड थिंकिंग करें। अगर कि आपने तनकीद करके लोगों को लाना है सामने तो फिर आप छोड़ दें, आप टेररिज्म नहीं फाइट करेंगे, वो आप पॉलिटिकल फाइट आपस में फाइटिंग करते रहेंगे, टेररिज्म को आप कभी नहीं फाइट कर सकेंगे। आपको एक कॉमन फ्रंट करना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करना पड़ेगा, कॉमन स्ट्रेटजी करना पड़ेगा, कॉमन उनको एक बोलते ना कोहेरेंट किस्म की स्ट्रेटजी करके आपको इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। एंड इट हैज टू बी एन ऑल आर्म्स थिंग। व्हेन आई से ऑल आर्म्स इट मींस द पुलिस, the frontier corps, the army, intelligence based operation, everybody must come in together and do that. And सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि खुदा के वास्ते आप अर्बन एरियाज में, पाकिस्तान के अर्बन एरियाज में लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाएं। जब तक आप लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराएंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं पता होगा कि हमारे इलाके में कौन स्ट्रेंजर आया, कौन स्ट्रेंजर आया, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोकल बॉडीज के बगैर आपको जो इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस, वो आपको कभी नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। नाज़रीन, जो पेशावर में वाक़या अफसोसनाक हुआ उसके बाद की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त हुकूमत जिसके ऊपर काम कर रही है उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।